बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 88 दरस मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने करामत से मुताल्लिक यहाँ पर डिटेल के साथ और तफसील के साथ कुरान मजीद, अहादीस मुबारका और अक़वाल व आसार से ज़िक्र किया। इसकी डिटेल में गए बगैर चंद एक आयात बैनात जो उन्होंने ज़िक्र की उसको यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ। और दर हकीकत ये दर्स मुबारक भी गुज़श्ता से पैवस्ता है। कुरान पाक में अगर आप गौर करें तो मुतअद्दिद मकामात के ऊपर मसलन यहाँ सूरह मरियम का ज़िक्र किया गया और उसकी आयत नंबर 25 है, और यहाँ सूरह आले इमरान का ज़िक्र किया गया और उसकी आयत नंबर 37 है। यहाँ सूरह नमल का ज़िक्र किया गया जिसकी आयत नंबर 14 है। इसी इख्तिसार के साथ यहाँ 3 आयात बैनात को ज़िक्र करना चाहूँगा। ये सूरह आले इमरान है, 3 पारा है और इसकी आयत नंबर 37 है। फरमाने बारी ताला है, काला या मरियम अन्ना लाके हाजा। और इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आपके पास हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और आपने देखा कि बेमौसम फल हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास मौजूद हैं। आपने फरमाया, ए मरियम ये कहाँ से तेरे पास आए? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह। तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आपने जवाबन अर्ज़ की कि ये अल्लाह की तरफ से हैं। मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता करता है। अब हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा वलिया हैं क्योंकि औरत नबिया नहीं होती, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाते हैं और बेमौसम फलों को पाते हैं। जब उनके पास बेमौसम फलों को देखते हैं तो आप फरमाते हैं कि ये कहाँ से आए? तो आपने जवाबन अर्ज़ की ये अल्लाह की तरफ से हैं। तो इससे ये बात वाज़ेह हुई कि वली की करामत ये बरहक है, क्योंकि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास बेमौसम फल आना ये फ़िल हकीकत उनकी करामत थी। दूसरा, कुछ वली मादरजाद होते हैं जो विलायत को अपने माँ की बतन में हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हज़रत मरियम ये लड़कपन में ही वलिया के मरातिब को पा चुकी थी। और तीसरा ये कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आपने ज़ाहिरन किसी से पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आपका ये इकरार करना और आपका जवाबन ये अर्ज़ करना कि हुवा मिन इंदिल्लाह, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, तो ये इल्म उनके पास कहाँ से आ गया कि ये अल्लाह की तरफ से है? ज़ाहिरन उन्हें किसी ने पढ़ाया नहीं, ज़ाहिरन वो किसी इदारे में, किसी मदरसा में, किसी जामिया में पढ़ने नहीं गई, लेकिन उनके पास इस चीज़ का इल्म आ जाना ये अल्लाह की तरफ से है। और इसे कुरान पाक में अगर गौर करें तो इल्म लदुन्नी के साथ इसे ताबीर किया गया है। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास से उन्हें ऐसा इल्म अता किया है और ये हकीकत उसी की तरफ से है। इसी के
ضمن میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں العلم فی الصدور لا فی السطور، علم کا حقیقی تعلق جو ہے وہ بندے کے سینے سے ہے، نہ کہ سطور، ابواب، فصول اور کتاب سے ہے۔ اگرچہ علم کا بہت بڑا ذخیرہ کتابوں کی صورت میں موجود ہے، لیکن آج اگر کردار کے اندر، عمل کے اندر آدمی کو نئے نئے اسرار و رموز کی حقیقت نصیب ہوتی ہے تو وہ علم لدنی کے ذریعے سے اور علم باطن کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت مریم سلام اللہ علیہا ظاہراً کسی سے پڑھی بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ جواب عرض کر رہی ہیں اور یہ فرما رہی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو اللہ سے تعلق، رشتہ ناتا جوڑ لیتے ہیں انہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اسے نواز دیتا ہے، اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ جو کہ سورہ یوسف میں ہے اور آیت نمبر ہے 92 اور پارہ نمبر ہے 13، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کا واقعہ بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے ہے، اور یہ وہ نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جن کے والد گرامی بھی نبی، جن کے دادا جان بھی نبی، جن کے پردادا جان بھی نبی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نبوت مسلسل چل رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو نبوت کا ایک پورا سلسلہ ہے، ایک پوری کڑی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی موجود تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جدائی کی ایک کیفیت میں، اس کا پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ آپ کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، ظاہراً بینائی چلی جا چکی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ، اور اسے میرے باپ کے چہرہ اقدس پہ، ان کے چہرہ مبارک پہ ڈالو، یأت بصیرا، تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہاں بڑی توجہ طلب بات ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، یوسف علیہ السلام مصر سے کنعان کی طرف وہ جبہ مبارک بھیج رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ والد گرامی کے چہرہ اقدس پہ ڈالو تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور بینائی لوٹ بھی آئی۔ اب اس جبے کے اندر یہ تاثیر کیسے آ گئی کہ وہ نبی کا جبہ نبی کے پاس جا رہا ہے اور نبی کو اپنے جبے کو بھیج رہا ہے کہ ان کی بینائی کو لوٹانے کے لیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اس بات کو بطور خاص قرآن کریم میں ذکر کیا۔ یہ واقعہ تو صدیوں تلک پہلے کا ہے، یہاں قرآن پاک میں اس واقعہ کو اور اس آیت مبارکہ کو ذکر کرنے کی حکمت کیا تھی؟ یہ حقیقت میں بہت سارے سوالوں کا جواب ہے، بہت سارے اعتراضات کا جواب ہے جو بعض مقامات پر جن کی عقل سلامت نہیں ہوتی، عقل کے کورے ہوتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایسے ممکن ہے جیسے قرآن پاک میں مذکور ہے۔ قرآن پاک میں صدیوں تلک بعد میں اس کو ذکر کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ آنے والا کوئی اس کے اوپر اگر بات کرے تو قرآن سے اس کی دلیل دی جا سکے۔ اگر یہ چیز ناروا ہوتی تو نبی کوئی ایسا عمل اختیار کرتا ہے؟
اور پھر اگر یہ ناروا ہوتی یوسف علیہ السلام نے بھیج ہی دیا تھا تو یعقوب علیہ السلام فرماتے یہ کون سی بات ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے حضور التجا کروں گا، مجھے جبہ چہرے پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کا عمل، پھر دوسرے نبی کا عمل، پھر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا یہ محبوب ترین عمل ہے جو خدا کو بھی پسند ہے، نبی کو بھی پسند ہے، اور حضور کے ذات اقدس پہ اترنے والی کتاب میں ذکر کیا ذات مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ تو گویا نبی کا عمل ناکارہ نہیں ہوتا، بیکار نہیں ہوتا، فضول نہیں ہوتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ٹھہرا کہ اسے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا لوٹنا، یوسف علیہ السلام کا کرتا بھیجنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے پیاروں کے وجود کے تبرکات میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ نبینوں کو بینائی مل جاتی ہے۔ اگر کسی کی بینائی چلی جائے تو ان کے وجود پہ جو کپڑا ہے، کرتا ہے، اس وجود کی تاثیر کرتے میں اتنی ہے تو اپنے وجود کی اور اپنی ذات کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ یہ ایک روایات ابواب الفضائل میں، ابواب المناقب میں موجود ہیں۔ حضور کا لعاب مبارک، حضور کا پسینہ مبارک، حضور کا بول مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص مبارک، کرتا مبارک، نالین مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تاج مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دستار مبارک، یہ تمام چیزیں آج بھی مختلف مقامات کے اوپر موجود ہیں۔ حضور کے بال مبارک، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی جنگ کے دوران گر گئی تو وہ جنگ چھوڑ کر ٹوپی کے پیچھے، تو کہا گیا حضور یہ جنگ چھوڑ کر، اتنی گمسان کی جنگ چھوڑ کر اتنے خطرات میں جا پڑنا یہ کیسے مناسب ہے؟ تو جواباً ارشاد فرمایا میں اپنی ٹوپی کی تلاش میں تھا۔ کہا حضور ٹوپی اتنی اہم تھی؟ فرمایا اتنی اہم تھی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک سلے ہوئے تھے۔ گویا قدر پھلاں دی بلبل جانے کی جانے نفسانی ہو، اگر پھول کی قدر پوچھنی ہے تو کسی بلبل سے پوچھو، کموں کو کیا پتا کہ پھول کیا ہوتا ہے۔ پھول کی قدر بلبل جانتا ہے، پھول کی قدر اس باغ کا مالی جانتا ہے جو اس کی رکھوالی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ سورہ نمل ہے اور اس کی آیت نمبر 30 ہے اور پارہ نمبر 19 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یہ واقعہ بھی طویل ہے، اس کے اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں جب ملکہ بلقیس ملک سبا سے چل کر قریب پہنچی تو آپ نے اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کو فرمایا کہ کون ہے جو ان کا تخت لے کے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک سرکش جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لاتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی محفل کے برخاست کرنے سے پہلے پہلے۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ تھے، آپ کے رشتہ دار بھی تھے، حضرت آصف بن برخیہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہاں لا کر حاضر کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے آنکھ جھپکی اور وہ تخت انہوں نے حاضر کر دیا۔ مفسرین نے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر پورا ایک کلام کیا ہے۔ وہ 80 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا، 30 گز اونچا تھا، ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑا ہوا تھا،
اور آپ نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ لا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی اور ان کے خلیفہ کی کرامت ہے کہ سینکڑوں میل دور کی مسافت سے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت کا حاضر کرنا۔ لیکن یہ بات یاد رہے اور یہ بات واضح رہے کہ یہ کرامات ولی کا مطمع نظر نہیں ہوتی، ولی کے مقاصد میں یہ شامل نہیں ہوتی۔ اگرچہ امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر پورا ایک باب باندھا ہے، باب و کرامات الاولیاء، اور اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے ظہور الکرامات علی الاولیاء جائز، کہ اولیاء کاملین کی کرامات کا ان سے صدور ہونا یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے باوجود امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں والولی یجب علیہ سترها و اخفاؤها، ولی کے لیے کرامت کو ظاہر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ولی کے لیے کرامت کو چھپانا اور اس کو مخفی رکھنا یہ ولی کے لیے لازم ہوتا ہے، جبکہ نبی کے لیے معجزہ کا دکھانا یہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے جہاں پر انکار لوگ کر بیٹھے، وہاں پر معجزے کا صدور، اپنی نبوت کا اظہار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا یہ نبی کے لیے لازم ہے۔ لیکن ولی کے لیے کرامت کو چھپانا، جیسا کہ امام کشیری فرما رہے ہیں۔ اور ایک شبہ کا بھی ازالہ کرتا جاؤں، حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتب میں کرامت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کرامت بمرتبہ بمنزل حیض و نفاس است، فرمایا کرامت جو ہے یہ حیض و نفاس کی مثل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ کشیریہ کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے، اور یہ رسالہ کشیریہ دار الکتب العلمیہ وہاں سے چھپا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 379۔ یہاں پر انہوں نے اس بات کو درج کیا ہے، یہیں پر حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حیض و نفاس سے تعبیر کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ولی پر کرامت کو چھپانا اسی طرح لازم ہے، اور وہ اپنی کرامت کو چھپاتا ہے جس طرح عورت اپنے حیض و نفاس کے خون کو چھپاتی ہے۔ یہاں اس معنی میں حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ویسے تو کرامت قرآن سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور آنے والے بعض مقامات پر اس کو ڈسکس کیا جائے گا، لیکن کرامت جو ہے یہ ولی کا کوئی انتہائی مقام اور انتہائی درجہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے سامنے سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار سیدی مرشدی شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تصنیف لطیف ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 42 پر آپ فرماتے ہیں فَالْوَلِيُّ لَهُ أَلْفُ مَقَامٍ، فرمایا ولی کے لیے 1000 مقامات ہیں۔ اولہ باب الکرامات، پہلا جو اس کے لیے 1000 مقامات میں پہلا مقام ہے وہ کرامت کا دروازہ ہے، وہ کرامت کی بات ہے۔ من جاوز منہا نال الباقی وَإِلَّا فَلَا، فرمایا جو اس سے گزر جاتا ہے وہ باقی مقامات کو پا جاتا ہے، اور جو نہیں گزرتا وہ انہی کرامات میں کھو جاتا ہے۔ کرامات سے گزر کر، مقامات سے گزر کر بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ استقامت کو اختیار کرے، مومن کے لیے لازم ہے وہ استقامت کو اختیار کرے، چونکہ ملا علی قاری نے یہ درج کیا ہے الاستقامت خیر من الف کرامہ، شرح ملا علی القاری علی الفقہ الاکبر کے اندر، کہ ایک استقامت 1000 کرامات سے بہتر ہے۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ کرامت کو مطمع نظر نہ ٹھہرایا جائے، ایسی چیزیں جو خرق عادت بندے سے صادر ہو رہی ہوں انہی کو اپنا مطلوب اور مقصود سمجھ کر رک نہ جائے، بلکہ
ان سے آگے گزرے. بعض صوفیاء کرام نے وحدت الوجود کو، بعض صوفیاء کرام نے وحدت الشہود کو لیا، لیکن حضرت سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں اصل چیز تو وحدت المقصود ہے، اور وحدت المقصود یہ ہے کہ قرب الہی کو پایا جائے، مراتب و مقامات میں نہ کھو جائے بلکہ اس کے قرب، اس کی رضا کو پائے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری کو پائے، نفس کے خلاف چل کر اللہ اور اس کے رسول کے قرب کو حاصل کرے. یہی مقصود، یہی مطلوب ہے. یقین دانم دری عالم کہ لا موجود الا ہو، ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. بہت شکریہ.